बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अफसोस सद अफसोस, आज 6 साल बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारे आज किसी अभिनंदन के लिए नहीं, किसी कुलभूषण के लिए नहीं, आज पाकिस्तान की अपोजिशन और पाकिस्तान की सही और असल आवाज, जिसको आप मीडिया कहें, जिसको आप सहाफी कहें, और जितने भी पाकिस्तान के वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस सिस्टम से नाराज है, जिनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मौजूद जो निज़ाम है वो पाकिस्तान की ज़बहाली का बाइस बना है। वो तमाम आवाज़ें जिनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो अशराफिया है या पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान में जो मुक़तदरा है, पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी वजह से पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा है। और पाकिस्तान के पास असल जो ताकत है वो पाकिस्तान की आवाम के पास होती है, जो उनके खिलाफ आज एक ऑपरेशन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी है। लेकिन बहरहाल वो सब हुआ, मैं आगे चल के आपको बताना है। और आज इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया जी ताकतवरों को, और ये चैलेंज मीट करना इतना आसान काम नहीं है। उधर फैसल सदीकी साहब सुप्रीम कोर्ट में इन एक्शन है जी, उड़ा उड़ा के रख रहे हैं जी फौजी अदालतों की तहवील में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। आज तो कुछ ऐसी चशमकुश इंकशाफातों के वो कहते हैं जज भी अंगोछते बदंदा ही रहे। उधर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस थे, वो जो पता नहीं डेरा इस्माइल खान में भी जाके जेलों के अंदर देखते रहे। वो आज फिर बड़ा मजेदार काम हुआ है, इमरान खान साहब की जमानत मंसूख किया, जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से। जो पंजाब की जो दरख्वास्तें और दीगर 9 मई के हवाले से दरख्वास्तें, उसकी भी कुछ डिटेल्स है, चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले जी, आज 27 फरवरी, आज सुबह जब मैंने आंखें खोली तो टीवी पे पैकेज मैंने देखे, गाने सुने जी। आज 27 फरवरी, जब 2019 की हम लोग याद ताज़ा करेंगे, किस तरह भारत की जहरियत के मुमकिन खतरे के पेश नज़र इमरान खान साहब ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर दुश्मन ने ऐसा सोचा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट कर देगा। फिर ऐसा ही हुआ जी। 27 फरवरी को दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर वो गंदी नज़र डालने की कोशिश की, तो एक दो नहीं, 3 उनके जहाज़ गिराए, 2 इंडिया की हदूद के अंदर गिरे और एक पाकिस्तान के। फिर वो कुलभूषण यादव की शक्ल में वो चाय फंटास्टिक और ये वो सब चीज़ें, वो आपने सूजा हुआ मुंह और ये तमाम चीज़ें देखी, फिर जिसको हमने इज्जत से लाहौर का बॉर्डर क्रॉस कराया। तो एक वो याद थी, और वक्त का वजीर आजम खड़ा था, उसके साथ फौज खड़ी थी, एयरफोर्स खड़ी थी, और फिर पता था कौम को भी, और कौम ने अपनी आंखों से देखा है जी कि जब दुश्मन के खिलाफ सफारा होना होना तो फिर जो लीडर है ना वो ऐसे आगे चल के एग्रेसिवली प्ले करता है, उसको किसी को समझाने या बताने की जरूरत नहीं होती। तो उस वक्त ऐसा होता है। उस मौके पर इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट है जी। एफसी, पुलिस एहलकार, ये तमाम ना लेजेंड होटल के बाहर इस वक्त भी मौजूद है। अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक पूरा सीन सुबह क्रिएट हुआ जी। पाकिस्तान की अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकने की तमाम नाकाम कोशिशें की गई। एफआईआर प्रोसेस हो चुकी है जेल उस इंतज़ामिया की तरफ से, होटल इंतज़ामिया की तरफ से। और रात को उन्होंने वैसे हाथ खड़े कर दिए कि आपके जाने के बाद हमें उठा लेंगे, करोड़ों रुपये जुर्माना कर देंगे, 150 मुलाजिम है, उन तमाम की नौकरियों का क्या बनेगा। लेकिन बहरहाल कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज होना था, हुआ। मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच साहबा से मुतल्लिक था कि पहले इतला दे दी गई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक नहीं हुए। हाँ, इमरान रियाज ने आज अपनी रुदात तमाम की तमाम सुनाई है जी। और गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें तो पहले थी, बहरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसर, महमूद अचकजई, लियाकत बलोच साहब, जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द, लामा गुल नसीब, जमीयत उलमा इस्लाम का जो दूसरा ग्रुप है वो, यानी बहुत बड़ी तादाद, मेहताब अब्बासी, ये तमाम के तमाम उधर मौजूद थे। और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को रोकने के लिए उधर बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद एफसी की मौजूद थी। अखवंजादा हुसैन अहमद, जो इस अपोजिशन इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जी जो तर्जुमान हैं, उन्होंने बहरहाल गेट फलांगा और फिर गेट खोला और ये तमाम अफराद अंदर दाखिल हुए और लॉबी में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मतलब धरना और कॉन्फ्रेंस दोनों एक साथ जारी है जी। और गिरफ्तारी के बिल्कुल तमाम उन्होंने कहा इंतजाम हमारी तरफ से है, उन्होंने कहा हम भी हाजिर हैं। उमर अयूब साहब ने कहा जी एफसी एहलकारों को, निकलो यहाँ से, मेरी झंडे वाली गाड़ी है, तुम कैसे रोक सकते हो, जाओ अपने बड़ों को बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करेंगे। तो फिर उन्होंने रास्ता रोका, पूरी लेयर शेयर्स बनी हुई थी आज अपोजिशन की नवाजों को रोकने के लिए। बहरहाल इस मौके पर जिस आवाज को बुलंद होना चाहिए था, कल आपको पता राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम तो नहीं रोक रहे, आपको पता है अता तारड़ साहब ने कहा जी हमने तो कोई नहीं रोका। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम ये होटल है ना, लेजेंड होटल, तो आज उनके भी सरबराह जो है अता साहब,
جی ہاں، رؤف فتح صاحب انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق، ہمارا سب کرایہ پیسے گرنے سے معاملہ ہے، روٹن انتظامیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور بجائے کھڑے ہونے کے جی ہم جا رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سربراہ ہوں میں جا رہا ہوں اس ہوٹل میں، ایسی کی تیسی کوئی روکے اپوزیشن کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو صرف پیسے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں تھی۔ اور جن جن لوگوں نے اس پہ خطاب کیا جی، اس کی کچھ دو دو تین تین لائنیں میں آپ کو ضرور بتا دوں، کیونکہ یہ میڈیا پہ تو چل نہیں سکتا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں جی۔ مولانا گل نصیب خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کا آج کا اجتماع کامیاب ترین ہے، اس کی کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ اپوزیشن پر آج پابندی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہی اس کی کامیابی کی گارنٹی کہ ہم ادھر موجود ہیں۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے کہا کہ جب تک ناپاک ناجائز نظام کے تحت اس ناجائز کرپٹ حکومت سے جان نہیں چھوٹتی، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے ان سے جان چھوٹے بھی۔ ان میں کون کون شامل ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہے جی۔ اور مزید مہتاب عباسی صاحب نے کہا پاکستان دنیا کی وہ بدقسمت قوم ہے جہاں آزادی کے نام پر آج ہماری چوتھی نسل بھی آزاد زندگی گزارنے سے قاصر ہے۔ ایسے میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، ہم کل بھی آئے تھے اور ہم آج بھی آئے ہیں۔ ہاں جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ فیڈریشن کو لاحق خطرات کو سمجھا نہیں جا رہا، فیڈریشن کو لاحق خطرات کو سمجھا نہیں جا رہا، بلکہ اپوزیشن کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے، فیڈریشن کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، کانفرنس ہوگی اور ہم اپنی آواز بلند کر کے ہی رہیں گے۔ لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ملک کی جمہوری سلامتی کا تقاضا ہے کہ تمام جمہوری قوتیں قومی ترجیحات کا تعین کریں اور قومی ایجنڈے پر اتفاق کریں۔ انہوں نے یہ کہا، محمود خان اچکزئی صاحب کا جملہ بڑے مشہور چل رہے ہیں جی، انہوں نے کہا جنرل ڈگال کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا تو اس نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو کہا کہ ان پر گولی چلاؤ، اس پر فوج کے سپاہیوں نے اپنی بندوقیں پھینک دی اور کہا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے، ہمیں اپنے سپاہیوں سے یہی جذبہ چاہیے۔ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جملہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت ہٹ چل رہا ہے جی۔ مزید مہتاب عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں مارے کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں میں وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ کا مشکور ہوں جس سے ملک بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کا جس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا، ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ حکومت کے خلاف شیم شیپ کے نعرے لگتے رہے۔ تو سر یہ پوزیشن بنی ہے جی اس احتجاج کو روکنے کے لیے، اس کو اقلیت نہیں سمجھے۔ میرا فرض ہے کہ میں اصل حقیقت آپ کے سامنے، اس کو اقلیت نہ سمجھے، یہ اپوزیشن نہیں ہے۔ فارم 45 کے حساب سے یہی پاکستان کی اکثریت ہے جی، پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس گفتگو کو بہت غور و خوض کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو طاقت کے ساتھ، آپ کی جبلت نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو طاقت کے ساتھ، موٹے دماغ کے ساتھ، چربی والے ذہن کے ساتھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سسٹم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس میں موجود ہے، اس میں پاکستان کی دیگر تمام جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا مینڈیٹ اگر چوری نہ ہوتا تو آج پاکستان میں حکومت یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ذرا کھلے ذہن سے سنیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ابھی بھی موقع ہے، درست ہو جائیں، سمجھ جائیں، بات کر لیں، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ اب آؤ میں ذرا ایک دو اور چھوٹی چیز، چھوٹی کیا بہت بڑی چیز ہے، سپریم کورٹ کی جو آئینی بینچ ہے اس کے اندر جس طریقے سے سماعت ہو رہی ہے سر، فیصل صدیقی صاحب جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں، آج انہوں نے پروفز کے ساتھ سامنے آئے، ڈاکومنٹ سامنے لے آئے آئینی بینچ کے سامنے، اور سویلینز کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ثابت کیا کہ کمانڈنگ افسر نے، فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کمانڈنگ افسر نے ملزمان کی حوالگی کے لیے درخواستیں دی ہیں اے ٹی سی کے جج کو، جس کی بنا پر یہ 103 بندہ ہم نے فوجی عدالت میں ان لوگوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا درخواستوں کا آغاز بتاؤ کن الفاظ سے ہوا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جرم بنتا ہے، ان کو ہمیں دے دیں۔ درخواست کے الفاظ اعتراف ہے کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی تھی۔ فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی حوالگی کے لیے جو وجوہات دی وہ مذاقہ خیز ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ایڈمنسٹریٹو جج نے ملزمان کی حوالگی کے احکامات دیے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، راولپنڈی اور لاہور کی عدالتوں کے حکم ناموں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، یعنی سب انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا تھا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں لگتا ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی انگریزی کے کافی مسائل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا ملزمان کی حوالگی کا حکم عدالت دے سکتی ہے، ایڈمنسٹریٹو جج نہیں۔ مزید فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ملزمان کی حوالگی کا قانونی اختیار صرف ان کو ہے۔ آرمی ایکٹ
سیکشن 59 کے تحت فوجی افسران کی قتل اور دیگر جرائم میں سول عدالت سے کسٹڈی لی جا سکتی ہے. فوجی افسران کی میرے حساب سے تو 59(4) کا اطلاق بھی ان پر ہوتا ہے جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے الفاظ سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے مزید کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی. تو تفتیش ہی مکمل نہیں ہوئی اور 103 افراد کو فوج کی کسٹڈی میں دے دیا گیا اور پھر وہاں سے ان کو سزائیں دے دی گئی. جن مقدمات میں حوالگی کی درخواستیں دی گئی ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات عائد ہی نہیں تھی. فیصل صدیقی صاحب نے کہا یہ جان بوجھ کے یہ تمام کام کیا گیا. ایک ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات بھی عائد تھی. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ڈیفینڈ کیا نا, انہوں نے کہا وہ ایف آئی آر مجھے ریکارڈ میں نظر نہیں آئی. فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں بہرحال فوجی تنظیم کے باہر توڑ پھوڑ کا الزام ہے, اس پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کہاں سے لگتا ہے؟ تو آج اچھی خاصی جسے کہتے ہیں نا مزید آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے سویلینز کے فوجی ٹرائل میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, آج وہ جوتیوں میں دال قانونی زبان میں آج بڑھتی ہوئی باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہے. ادھر جی توشہ خانہ کیس کی اگلی تاریخ آج ڈال دی گئی اور 11 مارچ کی تاریخ ڈالی گئی ہے. اور کیونکہ میں کیا بولوں, فیصل صدیقی صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے وکلا, اور آج جمعرات تھی نا عمران خان صاحب کی ملاقات ہو گئی, انہوں نے کہا ان کا مگر وہ نہیں کروانی تھی, انہوں نے کہا ان کا خیال ہے کہ عمران خان سے وکلا اور دیگر افراد عدالت میں ملتے تو ان کا پیغام باہر عوام تک پہنچتا ہے. تو بھائی صاحب وہ تو نہیں رکے گا, کیونکہ ان کا پیغام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ہر کونے میں آئین و قانون کے حکمرانوں اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے شہریوں تک پہنچ چکا ہے. آپ امید کو جیلوں میں قید نہیں کر سکتے, وہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے, وہ لوگوں کی آنکھوں میں آزادی کا خواب ہے, کبھی خواب بھی قید ہوئے ہیں. بالکل درست ایسی بات ہے. میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, عمران خان صاحب کا پیغام تو پہنچ چکا. میں کہا سر اس چکر میں اتنی بڑی آپ نے سپرنٹر دکھائے کہ جو کیس تھا جو سننا تھا عدالت کے اندر توشہ خانہ 2 کا اڈیالہ جیل کے اندر, وہ آپ نے باہر کر کے تاریخ اگلی دے دی کہ آج جمعرات کے دن عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کسی کی ہو سکے. ہاں ادھر تھوڑا ایکٹیویٹی ہے. نگران حکومت کے دور میں نا سر کہتے ہزاروں ایکڑ زمین دی گئی پاک فوج سے وابستہ 2 اداروں کو چولستان کی, اور 2 معاہدوں پر عمل درآمد اس پہ ہوا تھا. تو عدالت نے وہ عمل درآمد روک دیا کہ پنجاب حکومت کے بیان پر چولستان کے 100 سے زائد رہائشیوں نے یہ درخواست دی تھی کہ ہم سے زبردستی ہماری جگہ خالی کرائی جا رہی ہے. کہ کس چکر میں دیا گیا فوج کے 2 اداروں کو زمین؟ تو جیسے عاصم حفیظ صاحب نے باولپور بینچ نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے کہ پنجاب حکومت اب اس وقت نگران حکومت ہی, نگران حکومت سے تو جو مرضی آپ کرا لیں. محسن نقوی صاحب نے فوج کے اداروں کو زمین دینی تو کس نے دینی ہے؟ تو بھائی کس نے دینی؟ تو انہوں نے کہا ذرا آپ ویٹ کریں, ذرا ہم اس کو دوبارہ سے لیگلائز طریقے سے کر لیتے ہیں. مجھے تو شاید ایسی سمجھ آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اداروں کو زمین نہیں دیں گی تو کون دے گا؟ ہاں جی, زمین دے کر اگر جسے کہتے ہیں اقتدار میں دوام مل سکتا تو زمین کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں. تو یہ چیز ہے جی. اور وہ پبلک پراپرٹی یعنی فوج اور پنجاب حکومت کے درمیان کا کچھ ایک چیز ہوگی کہ دونوں مل کے کچھ کریں گے. دیکھیں لیٹ سی. بہرحال آج عدالت نے یہ ایک عدد اسٹے دیا ہے. ادھر عالیہ حمزہ صاحب ہیں, جس طرح کل احمد خان بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے وہ 60 صفحات کا جو اشتہار تھا اس کے خلاف عدالتی کارروائی توہین عدالت کو انیشیٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا, وہ درخواست تیار ہوئی. ادھر عالیہ حمزہ صاحبہ نے گورنر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ لکھا جی, اور پوچھا کہ کل چھپنے والے اشتہارات پر کتنا خرچہ ہے, کیا اس کی منظوری کابینہ سے لی گئی تھی؟ یہاں پھنسے گا معاملہ. انہوں نے یہ درخواست دی ہے جی. ادھر یہ بس یہ اس وقت چل رہا ہے, اور لیٹس سی ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مزید کریک ڈاؤن کے حوالے سے اسلام آباد میں کون سی پکچر سامنے آتی ہے, وہ بڑا میٹر کرے گا, وہ بڑا میٹر کرے گا. کیونکہ ایف آئی آر میں آپ کو بتا دوں جب تک یہ ویلوگ آپ تک پہنچے گا ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. ہاں جی, اور بڑے بڑے مشہور ایس ایچ او آئے ہیں اس ٹائم لیجنڈ ہورل کے بعد گرفتاری کے لیے. لیٹس سی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و علی محمد.